रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं एक्सपोजिंग द ट्रुथ विद अंजुम बुखारी। बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। आपको पता है, हम सब जानते हैं, ज़ाहिर है कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान जो है वो अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है। अब यहाँ पे ये कि जिस तरह रमज़ान अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है, इसी तरह लग ये रहा है कि दुनिया भी बड़ी तेज़ी के साथ अपने अगले मरहले में दाखिल हो रही है। अब वो अगला मरहला, जैसे कि आम तौर पे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो अगला मरहला जो है वो होगा। कोई कह रहा है कि तीसरी जंग अज़ीम हो जाएगी। कोई कह रहा है कि जो है वो मलहमतुल कुबरा, जिसको हम कहते हैं जो बड़ी जंग का आगाज़ है, जिसको कहा जाता है कि बहुत शदीद किस्म की जंग होगी, वो बर्पा होने जा रही है। और ये सब कुछ है। और उसके बाद जो है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका ज़हूर, जो उनका दुनिया में आना है, ज़हूर है, दुनिया में आना है, दुनिया में ज़हूर होना है, वो तमाम वाक़ियात उनका है सिलसिला। तो हालात और वाक़ियात तो उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन कब कोई चीज़ कितनी जल्दी अपनी उसकी इंतहाई मकाम पर पहुंचेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। और कोई भी इसका ये पिन पॉइंट, इसका यानी कि बिल्कुल फिक्स करके आपको सही से नहीं बता सकता कि ये कब कैसे होगा, और यानी कब कैसे होगा तो उस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ऐन किस वक्त होगा और कितनी जल्दी होगा, इस पे डाउट्स हैं। ठीक है ना, यानी कि आप सिर्फ अंदाज़े लगा के कह सकते हैं, लेकिन आप हतमी तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन बात ये है कि देखिए, वो किसी ने कहा है ना, मेरे ख्याल काबिल काबिल अजमेरी साहब हैं, उनका एक शेर है, आप सबने में बहुत जो मुझे सुन रहे हैं उन्होंने सुन रखा होगा, कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो जी जनाब, यानी हम जिनको समझते हैं कि दुनिया में वो हादसा हो गया, वो हादसा हो गया, वो हादसा हो गया, हादसात जो होते हैं वो वाक़यात से जन्म लेते हैं, और वाक़यात जो हैं वो कतरा 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 करके तारीख़ के सफ़े पे जमा होते हैं, और फिर वो एक हादसे की शक्ल में रूनुमा होते हैं। अब इनको जमा करने वाली फोर्सेस हैं। ज़ाहिर है सब कुछ अल्लाह के इज़्न से हो रहा है, लेकिन देखिए जहाँ पे बात आ जाती है इंसान के इख्तियार की, तो मैंने बार बार आपसे ये बात की कि एक बंदा जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आया और कहने लगे, इंसान के इख्तियार से मुतल्लिक कुछ सवाल किया उसने कि इंसान का इख्तियार क्या है, किस्मत का इख्तियार और इंसान के इख्तियार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फरमाया कि तुम अपना एक पाँव ऊंचा कर लो। तो उसने ज़मीन से उठा लिया एक पाँव उस बंदे ने। तो उन्होंने कहा अच्छा आप दूसरा पाँव भी ऊंचा कर लो। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगा तो गिर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा यही तुम्हारा इख्तियार है और ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है। तो यानी कुछ इख्तियारात तुम्हें दिए गए हैं, कुछ तुम्हें नहीं दिए गए। देखिए ना, अक्ल हमें जो दी गई है, ये कॉन्शियसनेस हमें जो दिया गया है कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ, तो इसकी बुनियाद पर ही हमने कुछ फैसले लेने हैं। हर चीज़ हमने कुदरत के खाते में नहीं डाल देनी, हमसे फिर सवाल जवाब किस चीज़ का होगा। ठीक है ना। तो ये बातें हैं जिन पर हमने, आपको पता है कि आप मेरे साथ अगर हैं, मुझे सुनते हैं, अगर नहीं भी सुन रहे, नए जुड़े हुए हैं, तो वो पीछे जाके मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। उन सब में मैंने ये बात डिस्कस की है कि इंसान की हकीकत, कायनात की हकीकत, इंसान की जिस्मानी, इंसान की रूहानी नोयत क्या है, इंसान असल में है क्या। सबसे पहले तो ख़ुद को पहचानिए कि ख़ुद आप, हम सब क्या हैं, हमारी नोयत क्या है। क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ एक बेजान बरकी आला हैं, या हमारा ताल्लुक़ जो है एक ग्रेटेस्ट, हमारा हमारा रिलेशनशिप, एक कनेक्शन जो है ग्रेटर सोर्स के साथ, मेन सोर्स से जुड़ा हुआ है, जिसको हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, माबूद इलाही कहते हैं, ठीक है, गॉड कहते हैं। तो अब हम उस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, या हम वैसे ही कायनात में तैरते हुए कोई नामालूम से ज़र्रे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि
میں نے یہ بات کی آپ سے کہ یہ تمام حقائق پر میں نے ان پر گفتگو کی ہے. آپ میرے پچھلے ولاگز نکالیے اور خدا کی بندو ان کو دیکھیے. اگر آپ کم کم دیکھ رہے ہیں کسی کو دیجیے، کسی اور کا بھلا ہو جائے گا. میرا یہ چینل جب تک میں اس پہ ویڈیوز ڈال رہی ہوں، 50 آئی تھنک کتنی ہو گئی ہیں، اس میں سے میں ایک ویڈیو پر بھی منافع نہیں لینے والی، پیسہ کمانے والی نہیں ہوں. میں یہ کام جو کر رہی ہوں فی سبیل اللہ کر رہی ہوں، اور یہ میرا فی سبیل اللہ انشاءاللہ رہے گا. ٹھیک ہے؟ اور اس کا پیسوں کی کمانے سے اور کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کسی کو دیں گے تو فی سبیل اللہ کر کے دیجئے. آپ مجھے بتائیے کمنٹ سیکشن میں، کیا آپ میری ولاگ سنتے ہیں ان کے نیچے کمنٹس کیجئے کہ کیا آپ جو یہ حقائق جو میں آپ سے بیان کرتی ہوں، جن موضوعات پر میں گفتگو کرتی ہوں، اس پر اس انداز سے آپ نے گفتگو کہیں اور سنی ہے، یا آپ کے پاس کوئی نئی نالج ہے تو آپ شیئر کیجئے. میں تو اس حد تک آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ لوگ جو ہیں پتہ نہیں کس چیزوں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، کہ ہمیں کس نے دھوکہ دیا، کس نے ہم سے جو ہے وہ محبت چھین لی، کس نے ہمیں محبت دے دی، کس نے ہم سے وفا نہ کی، اور کس نے ہمیں دھوکہ دیا. وہ ہمارا خون کا رشتہ تھا، وہ ہمارا خون کا رشتہ نہیں تھا. اس نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی. میں بڑا تھا، وہ چھوٹا تھا. جائیداد میں اس کا حصہ زیادہ تھا، اس کا کم تھا. میرے کون سے کپڑے ہوں گے، میرے کون سے جوتے ہوں گے عید پہ، میرے کون سے فیشن ہوں گے، کون سے برانڈز ہوں گے، کون سی گاڑی ہوگی، کون سا موبائل ہوگا، بینک بیلنس کتنا ہوگا. محترمہ، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ یہ تو دیکھیے زندگی کو ضرورتوں میں رکھیے. مجھے بھی خواہشیں ہیں، میں بھی اپنی خواہشات پوری کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. گرمیوں میں کچھ اچھے آپ کپڑے بنا لیجئے، اس میں اپنا گزارا کیجئے، اور ضروری نہیں کہ برانڈ سے آپ لیں. سردیوں میں اسی طرح آپ چلیے. بیسک چیز جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ اپنی نوعیت، اپنی نیچر کو، اپنی فطرت کو سمجھو اور اللہ کو ایکسپلور کرو کہ خدا ہے کہاں، اور میرا خدا سے تعلق کیا ہے، اور میں کیوں یہاں بھیجا گیا ہوں. صرف مسلح پر بیٹھ کے تسبیح پڑھنا بھی میرا مقصد نہیں ہے، مطلب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بارش کا ایک قطرہ ایک فرشتہ زمین پہ لے کر کے آتا ہے. آپ بتائیے، اللہ کی اتنی تسبیح کرنے والی، اتنی عبادت کرنے والی، اتنی اللہ تعالیٰ کی احکامات بجا لانے والی مخلوق فرشتے موجود ہیں. آپ کو بتایا گیا کسی الگ مقصد و مطلب کے لیے. ٹھیک ہے؟ صرف جائے نماز پہ بیٹھ کے تسبیح ہلانا ہمارا کام نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو ٹریننگ سیشنز ہیں، یہ تو ٹریننگز ہیں ہماری، یہ تو ہماری تربیت کے معیار ہیں. وہ کنیکٹیویٹی ہمیں اپنی لینی ہے اللہ سے، اور تربیت لینی ہے، تاکہ ہم جو کریں زندگی میں، جو سوچیں، ہم خیالات ہمارے ہوں وہ پاکیزہ ہوں اور فلاح کے لیے ہوں، اور اللہ اور اپنے تعلق کو ایکسپلور کرنے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہوں. اس پہ ہم نے چلنا تھا، اور ہم چل پڑے ہیں کہاں؟ فلاں کے پاس ہارورڈ کی ڈگری ہے، فلاں کے پاس گلاسکو یونیورسٹی کی ہے، فلاں کے پاس کیمبرج سے پڑھا ہوا ہے. ساری زندگی حکومت کا کام کرتے رہے، سود کا پیسہ کھاتے رہے، اور ساری زندگی نمود و نمائش میں گزر گئی. یا کوئی اگر مزدور ہے تو اس بیچارے کی ساری زندگی کام میں گزر گئی، صرف پیٹ پوجا کے لیے، اس کا 2 وقت کا کھانے کے لیے اس کی گزر گئی. ہم کن چیزوں میں زندہ ہیں؟ اس نظام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. انسان کا مقصد بچے پیدا کرنا، انسان کا مقصد بچے پیدا کرنا، صرف پیٹ پوجا کرنا، حکومت کی خدمت کرنا اور زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں ہے. اتنے چھوٹے مقصد کے لیے خدا ہمیں پیدا کرے گا؟ خدا جیسی عظیم تصور خدا کا دیکھیے، اور اس کے تحت ہماری اپنی اس سوچ و فکر کو دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم کیسا سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں ایسا، کس نے ہمیں یہ سوچ دی ہے، کس نے ہمیں کوہلو کے بیل کی طرح اس رٹھ میں ڈالا ہوا ہے. اب دیکھیے، میں نے آپ سے آج کا جو ہے میں نے مختصر گفتگو کر کے بس ختم کرتی ہوں آدھے گھنٹے تک کا، تاکہ آپ اس کو سن لیں. یہ درمیان میں آج کوئی نئے ٹاپک پہ بات نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک اشارہ دینا آ رہا ہے آپ کا کہ نیکسٹ میں کس پہ بات کروں گی. بہت اہم موضوع ہے، آپ سب سنیے گا. لیکن اس سے پہلے میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بہت دنوں سے کنیکٹیویٹی نہیں رہی ہے میری، تو میں چلیں ایک چھوٹا سا ایک کنیکٹیویٹی کا جو ہے ولاگ ڈال دیتی ہوں، تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے الیکس بھی ہو جائے، حالے والے بھی ہو جائے، اور دوسری یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا معمولات ہیں آپ کی، کیا جو ہے وہ کاروبار زندگی چل رہا ہے. تو اس پہ میں نے کہا چلیں گفتگو کر لیتے ہیں. اور دوسرا یہ جو حالات چل رہے تھے اس پہ دیکھیے، ایران کا
امریکہ کے ساتھ جو چل رہا ہے جنگ کا معاملہ، اور جو اس سے پہلے غزہ پہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ وینزویلا کے اندر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، میکسیکو میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام جگہوں پر جو وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر کیا سچویشن بنی ہوئی ہے. دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے وہی جو شعر میں نے عرض کیا، دوبارہ میں کہتی ہوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں، حالات و واقعات کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہم اس میں سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ہم سب اس میں حصہ ڈالتے ہیں. وی آر دا پارٹ آف دس گریٹر کانشیسنیس. ٹھیک ہے، یہ کائنات جو ہے ایک زندہ جاوید حقیقت ہے. کائنات ہمارے اندر بھی ہے، کائنات ہمارے باہر بھی ہے، اور ہمارا جو کوانٹم فیلڈ ہے، ہمارا جو بائیو فیلڈ ہے، وہ اس گریٹر کانشیسنیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تبھی ہمیں خدا کی حقیقت سے معرفت حاصل ہوتی ہے، ادروائز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اب تو سائنسدان یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جناب آپ کا دماغ، آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کے چاروں طرف گھیرے لیے ہوئے ہیں. میں نے پہلے بات کی، آپ کے بائیو فیلڈ میں رہتے ہیں سب کچھ، یہ سب بائیو فیلڈ میں رہتے ہیں. آپ ان کو، آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں حسد رکھیں، آپ اس میں جلن رکھیں، آپ اس میں مسابقت رکھیں، آپ اس میں اناد رکھیں، آپ اس میں تکبر رکھیں، آپ اس میں انا رکھیں، آپ اس میں جھوٹ رکھیں، آپ اس میں بددیانتی رکھیں، آپ اس میں حرام خوری رکھیں، اس میں بے حیائی رکھیں. اس کوانٹم فیلڈ کے اندر، اس بائیو فیلڈ میں آپ جو کچھ فیڈ کرو گے نا، وہ وہیں رہے گا. جب وہ وہیں رہے گا، اس کی انٹینسٹی، اس کی شعائیں ہیں ان خیالات کی، جو میں آپ کے ساتھ الفاظ بول رہی ہوں، آپ سائنس پڑھتے ہو، سنتے ہو، آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی، ہر چیز میں ایک انرجی ہے، فریکوینسی ہے، وائبریشن ہے. ان خیالات کی بھی وائبریشن ہے، ان کی بھی فریکوینسی ہے، وہ ہماری کوانٹم فیلڈ میں گھوم رہے ہیں، وہ ہمارے دل کو خراب کرتے ہیں، ہمارے دل کو بیمار کرتی ہیں. ہمارے بہت سی خواہشات ہمارے دل کو بیمار کرتی ہیں، بہت سی ہمارے گردوں کو خراب کرتی ہیں، بہت سی ہمارے لیور کو خراب کرتی ہیں، بہت سی ہماری آنکھوں کو خراب کرتی ہیں. تو یہ تمام فریکوینسیز ہمارے ارد گرد ہمیں پر اٹیک کرتی ہیں، ہماری پیدا کی ہوئی خیالات و افکار ہمیں بیمار کرتے ہیں. تو یہ کوانٹم فیلڈ جو ہے ہمارا، ہم نے اس کو پاک اور صاف رکھنا ہے. نہ صرف ہم نے اس کو کلین رکھنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ کوانٹم فیلڈ ہائی جیک نہ ہو جائے، اس سے بھی بچانا ہے. میں نے کرونا وائرس پر بات کی، آپ کہیں گے کوانٹم فیلڈ یا بائیو فیلڈ جو ہمارے ارد گرد موجود ہے کیسے ہائی جیک ہوتا ہے؟ یہ اس کی ہائی جیکنگ آپ کو کرونا وائرس کے نام پر دیا گیا. there was no any there is no any evidence کہ کرونا وائرس واز اے وائرس. اس کا کوئی ڈی این اے جو ہے، ٹوٹل ڈی این اے کوئی ڈسکور نہیں ہوا، کہیں سے نہیں ملا. یہ میں نے آپ کو پہلے اس پہ کافی بات چیت کر چکی ہوں. اور پھر انہوں نے ویکسین بھی لانچ کر دی، اور ویکسین کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ اچھا، اور یہ وائرس کیا تھا؟ انرجی کا اٹیک تھا. انہوں نے آنکھوں کے آئرس جو ہیں ان سے لوگوں کو اٹیک کیا 5G کی، اور جہاں 5G نہیں تھا وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹ کے تھرو یہ اٹیکس ہوئے ہیں لوگوں پر. ٹھیک ہے، اور تو اور موبائل میں جو ایپس ہیں اس کے وایا لوگوں پہ اٹیک کیے گئے ہیں. تو اس سے لوگوں کو بیماری دی گئی، اور اس کو نام دیا گیا کہ یہ کرونا وائرس ہے. اور پھر اس کی ظاہر ہے ویکسین دینی تھی، اور ویکسین کیا تھا؟ سافٹ ویئرنگ تھی فار ٹرانس ہیومنزم. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں نہیں، آپ ان کو سرچ کریں، آپ کو سارے ڈاٹ کنیکٹڈ. اور میں نے آپ کو ریسرچ پیپر کے وایا آپ کو سب کچھ بتایا تھا کہ وہ کرونا وائرس نہیں ہے. جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ جائے، میرے پچھلے ولاگز میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ نکالیے اس کو، پڑھیے اور دیکھیے اور سوال کیجئے، پھیلائیے، لوگوں کو دیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ جو ہے کہ وہ چیز جو چلتی رہے، نالج دوسروں سے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. تو آپ اس کو شیئر کیجئے. ٹھیک ہے، جب ہم فنی اور فضول قسم کی ویڈیو جن کا چلے تھوڑی دیر کے لیے مسرت حاصل ہو گئی، لیکن ایک گریٹر کانشیسنس نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ کو نالج کو شیئر کرنا ہے. نالج کو، علم کو، معرفت کو آپ شیئر کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ جب اس کو شیئر کریں گے تو آپ صدقہ کر رہے ہیں. آپ خیرات اگر آپ پیسوں سے نہیں کر سکتے، آپ علم کو پھیلائیے، یہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا ہم سب کا. تو یہ آپ دیکھیے، وہاں پہ جائیے، پڑھیے، دیکھیے میں نے کیسے شیئر کیا کہ کیسا انرجی کا اٹیک کیا تھا انہوں نے. انسان اب کن پر زیادہ ہوا، کن پر یہ اٹیک زیادہ ہوا کہ جو سٹریس تھے، جو لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور ان کا اللہ پہ بلیو کمزور ہوتا ہے، اور وہ وسوسوں میں گرے رہتے ہیں. اور ویسے بھی ہم جو لوگ حسد، جلن، جھوٹ، بددیانتی، حرام خوری ان سب میں ملوث رہتے ہیں، ان کا کوانٹم فیلڈ کمزور ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. جب کوانٹم فیلڈ کمزور ہوتا ہے بایو فیلڈ میں انٹر کر دیتی ہیں یہ ریز، یہ انرجیٹک ریز انٹر ہو جاتی ہیں اور آپ کے بایو فیلڈ کے اندر ایسی انرجی انٹر کرتی ہیں جو آپ کے آرگنز کو بیمار کرتی ہیں. تو وہ انرجی جو آپ کے لنگز کو انہوں نے بیمار کی ہے نا، بیسیکلی لنگز کے اندر انہوں نے میوکس پیدا کیا، اس انرجی نے، اس فریکوینسی نے لنگز میں میوکس پیدا کیا اور پھر اس کے بعد بخار ہوا انسانوں کو. ٹھیک ہے، یہ ساری سچویشن ہوئی، زبان خشک ہوئی، ٹیسٹ چلا گیا زبان کا. یہ اٹیک اوپر کا پارٹ اٹیک کیا تھا انہوں نے انسان کے. تو یہ کوانٹم فیلڈ جتنا مضبوط ہوگا وہ محبت کے، امن کے، سکون کے، سچ کے اور دیانتداری کے، جو یعنی پرہیزگاری کے جتنے اصول ہیں، موریلٹی کے جتنے اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کے اوپر چل کر کے کوانٹم فیلڈ جو ہے مضبوط ہوتا ہے. سمپل کیا ہے کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت تو ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت تو ہے، اس کے ساتھ اپنا سلوک ٹھیک کریں. پھر سلوک آپ کا لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ، ان پہ آپ آئیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا کوانٹم فیلڈ مضبوط ہوگا. دنیا کا کوئی وائٹامن آپ کا کوانٹم فیلڈ مضبوط نہیں کر سکتا. جب آپ کی روح بیمار ہوگی آپ کا کوانٹم فیلڈ کمزور ہوگا، آپ کا بایو فیلڈ کمزور ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ساری جنگ اس بایو فیلڈ کو کیپچر کرنے کے لیے. یہ جنگ ازل سے جاری ہے، یہ جنگ ابد تک جاری رہے گی. یہ جنگ ازل سے جاری ہے، یہ جنگ ابد تک جاری رہے گی. روشنی اور اندھیرے کی جنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، حتیٰ کہ قیامت برپا ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ اور اللہ کے گروہ جو ہے وہ لڑتا رہے گا آخری زمانے تک ان سے. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جتنی تباہی بربادی پہلی جنگ عظیم کی ہے، دوسری جنگ عظیم کی ہے، اب جو باتیں تیسری کی ہو رہی ہیں، تیسری میں جہاں تک میرا وجدان ہے، تیسری جو ہے معیشت کے طور پر، معاشی طور پر لوگوں کو توڑ دیا جائے گا. ان کا ظاہر ہے ہم لوگوں کا سارا بھروسہ کس پر ہے؟ اپنی جابز کے اوپر لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسان اگر فصل لگا رہا ہے تو پھر وہ منڈی میں بیچتا ہے، منڈی قیمت طے کرتی ہے، حکومت طے کرتی ہے. جب حکومت کی کمر توڑیں گے تو سب کی کمر ٹوٹ جائے گی. حکومتوں کو کیسے توڑیں گے؟ کہ کہیں نہ کہیں کسی خطے میں جنگ کا، لمبے عرصے کی تھوڑی جنگ چھیڑ دو، اس کی اکانومی گر جائے گی. سٹاک جو ایکسچینج ہے اس میں شیئرز لوگ اپنے کھینچنا شروع کر دیں گے، اکانومی نیچے گر جائے گی، پیسے کی قدر نیچے گر جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ وہ ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس نظام کو گرا کے ایک نیا نظام لانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ویکسین سے سافٹ ویئرنگ بھی آپ کی اسی لیے کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ دنیا میں جب آبادی کم ہو جائے گی تو وہ دو کلاسز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں معاشی طور پر، ایک بہت پیسے والی کلاس اور ایک بالکل غلاموں والی کلاس. تو یہ دو کلاسیں، وہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا کنسیپٹ تھا وہ اس کو ٹوٹلی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو بالکل پور کلاس میں لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ماسٹر اور سلیو، دیر ول بی نو ادر سوشل گروپ اور اکنامیکل گروپ. ٹھیک ہے نا، اکارڈنگ ٹو دیم. اللہ نوز بیٹر کہ اگر ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے حالات مختلف ہو سکتے ہیں. آل ڈیپینڈز آن ہیومن بینگز. تو کوالٹی آف ہیومن بینگز کہ کہاں کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آل ڈیپینڈز آن دس. میں نے کہا نا اختیار کی بات ہے، ہمیں جو اختیار دیا ہم اس کیسے استعمال کر رہے ہیں. اچھا جی، تو ان چیزوں پر جب ہم آتے ہیں تو دیکھیے کہ یہ ساری چیز وہ اسی لیے کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا وہ کون ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن کنٹرول اور سرویلنس وہ اپنا بڑھاتے چلے جائیں گے. معاشی طور پر کمر توڑیں گے انسانوں کی. ٹھیک ہے، معاشروں میں بے چینی پھیلے گی، لوگ گورنمنٹس کو چھوڑ دیں گے. کچھ تو ایسے ہیں کہ چلے گورنمنٹ کو چھوڑ دیا لیکن انڈیپینڈنٹ لائف اپنی کمر بستہ ہو جائیں گے، اپنی انڈیپینڈنٹ لائف کرنا سٹارٹ کر دیں گے. یعنی ہوم سٹیڈنگ کریں گے، اپنے کھانے اگائیں گے، خود اپنی کمیونٹیز بنائیں گے انڈیپینڈنٹ، جس پہ میں بات کرتی رہتی ہوں. بارٹر کا سسٹم کریں گے، لین دین آپس میں کمیونٹیز کریں گی، پیسے کرنسی نہیں ہوگی. تو وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے، وہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، زمین کے ساتھ جڑے رہیں گے، وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے. لیکن وہ لوگ جس کا ٹوٹل بسیرا جو ہے وہ موبائلز، ایپس، ٹیکنالوجی، آن لائن، ڈیجیٹل
وہ کلاس سلیو کلاس ہوگی، چاہے جتنی خوشحال ہو. آج آپ چائنا کو دیکھ لیں، چائنا میں آپ بتائیے کتنی ٹیکنالوجی ہے، گھر گھر میں ہر چیز موجود ہے، لیکن مینٹلی نہ وہ لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے، نہ وہ بول سکتے ہیں اپنی مرضی سے. وہ وہی کریں گے جس کی اجازت حکومت دیتی ہے. تو آپ بتائیے، جب آپ کی سوچ، آپ کے ارادے پر حکومت کا پہرا ہے، حکومت خدا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو سوشل کریڈٹنگ آپ کی ہو رہی ہے. تو حکومت جب خدا بنی ہوئی ہے تو حکومت کے پاس کس نے اختیار دیا ہے؟ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں پیسے کی بنیاد پر، اور اپنے اپنے جو ان کی بلڈ لائن لینیجز ہیں بلیک، ان کی بنیاد پر وہ سر پہ مسلط ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی آبادی کو گھٹایا جائے، معاشی طور پہ کمر توڑی جائے، اور پھر ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. ہم کہیں دن ہے رات کو تو کہیں کہ جی ہاں دن ہے، ہم رات کو کہیں کہ ہم دن کو کہیں کہ رات ہے تو کہیں جی ہاں جی رات ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں، اور وہ انسان کو جس طرح سے ایک مشین کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس طرح کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کون؟ ظاہر ہے یہ انسانی ایجنڈا تو نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہے، وہ پیسے والے انسان ہے. نہیں، دیکھیے، جب انسان کے اندر انسانیت ختم، انسان کا بیسک وصف کیا ہے؟ انسان کا بیسک وصف جو ہے اس کی انسانیت ہے، اس کی ایمپتھی ہے. ایمپتھی، درد محسوس کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اس کا درد محسوس کرنا، اس کا درد محسوس کرنا، ایک چونٹی پر بھی پاؤں رکھتے ہوئے سوچنا. یہ ایمپتھی، یہ چیز ہے جو ہمیں مختلف کرتی ہے دوسری مخلوقات سے. اور انتہا درجے کی ایمپتھی جانوروں میں بھی ہوتی ہے، مگر انسان میں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے کہ ایمپتھی اور محبت، ٹھیک ہے، محبت، ایمپتھی، یہ اس سے یہ الگ ہو جاتے ہیں. یہ گروہ جو ہے، جو انسانوں پہ اس طرح اس نے اپنی واردات ڈالی ہوئی ہے، یہ گروہ انسانوں کا جو ہے بظاہراً انسان نظر آتے ہیں مگر وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے. بہت سے لوگ تو خیر ان کو جسمانی طور پر بھی ریپٹیلینز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو روحانیت میں بھی ہے کہ انسان جس طرح کی اعمال کرتا ہے نا اس کا روحانی شکل ویسا بن جاتی ہے. یہ روحانیت، اسلام میں روحانیت میں بھی ہے کہ انسان اگر مکاری بہت زیادہ کرے گا تو لومڑی کی طرح میں بھی، اگر چلاکی اور دشمنی اور وینجینس اس میں ہوگی تو ظاہر ہے اس طرح کی جانور جن میں یہ خصلتیں زیادہ ہوتی، سانپ وغیرہ، تو آپ دیکھ لیجئے پھر وہ اس کا جو روحانی شکل ہوگی وہ دکھائی دے گی. تو پھر وہ گلچز بھی آتے ہیں. لوگ جن کو کہتے ہیں نا کہ ٹی وی پہ بھائی یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کی آنکھیں گلچ کر گئی، ریپٹیلین فارم میں اس کی، کیونکہ ہمارے جو آنکھ میں یعنی، اور ہمارے ایک ریپٹیلین کی آنکھ کے اندر فرق ہے اس کی ساخت میں، تو جو ان کی ساخت ہے وہ اور طرح سے ہے، تو وہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں، گلچ آ جاتا ہے اچانک، تو وہ پھر ان کا جو کوانٹم فیلڈ ہوتا ہے نا ٹوٹل شفٹ کر جاتا ہے اس بینگ کے کوانٹم فیلڈ میں جس کی وہ نقالی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ وہاں پہ اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے، کیونکہ آنکھیں جو ہوتی ہیں نا انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہیں. کسی شخص کو پڑھنا ہے نا آنکھوں سے پڑھیے، تو آنکھیں روح کا آئینہ ہوتی ہیں، تو وہ گلچ آ جاتا ہے. وہ ریپٹیلین کی شو کرتے ہیں آئیز ایسے لوگ. خیر یہ الگ طرف بات چلی گئی، جس کو ڈیوڈ آئک وغیرہ جو ہے وہ ریپٹیلینز کہتے ہیں، اینڈ آئی بلیو ٹو. خیر یہ جو گروہ ہے نا یہ انسانوں کی شکل کے نظر آتے ہیں لیکن انسان نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان میں جو انسانی وصف ہے، محبت، ایمپتھی، وہ ختم ہو گیا ہے. جب یہ ختم ہو جاتا ہے انسان میں تو پھر انسان جو ہے نا وہ جس قسم کی حرکات کرتا ہے وہ حرکات ایسی ہی ہوتی ہیں کہ آپ 150-200 بچوں کے اسکول پہ بم گرا دیجئے، ٹھیک ہے، اور لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو آپ ویکسین سے ماریے، اور نام نہاد جو ہے وہ وائرسز جو انرجیٹک اٹیکس ہیں ان سے ماریے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی دکھ نہیں ہونا آپ کو. اچھا جی، پھر آپ جنگوں سے ماریے، کوئی دکھ نہیں ہونا آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام، اور آپ ان کو معاشی اتصال کر کے ماریے، کوئی دکھ نہیں ہونا آپ کو جی. تو یہ اس گروہ کی نشانی ہے. اب یہ ساری گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے تو دنیا میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس میں ایک گروہ انوالو ہے. میں نے کہا کہ ازل سے ابد تک وہ گروہ رہے گا، وہ شیطان کا گروہ ہے.
اور ایک دوسرا گروہ رحمان کا گروہ، یہ دونوں گروہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا. اب جو شیطان کا گروہ ہے نا، اس کی تعداد بہت کم ہے، لیکن دے آر ویری آرگنائزڈ. انہوں نے صدیوں سے انسانوں کے دماغوں کو، ان کے کوانٹم فیلڈز کو پلید کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرنے سے وہ رکے نہیں ہیں. اپنا بہترین کردار ادا کیا انہوں نے اس میں، یعنی گندے انداز، ایول وزڈم کے طور پہ. تو انہوں نے آرٹ، سائنس، طب، بینکنگ، ٹھیک ہے، آپ کی ثقافت، زبان، معیشت، کھانا پینا، سب چیزوں پہ اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے اس کلٹ نے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں 0.001%، کچھ کہتے ہیں 1%، لیکن دے آر، ٹھیک ہے نا. اور ہم بات پہ بات کرتے ہیں، لیکن میری مقصد ہے کہ میں جاننا چاہتی تھی، جس پہ میں نے ریسرچ کرنا چاہتی تھی، کہ اس کلٹ کی نمائندگی کیا صرف امریکہ میں ہے؟ نو، اس کی پوری دنیا سے نمائندگی ہے. پاکستان سے نمائندگی ہے، انڈیا سے نمائندگی ہے، آپ یعنی ایشیا سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ آپ کے ویسٹ سے، سارے جگہوں سے ان کی نمائندگی ہے، تمام جگہوں سے نمائندے موجود ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے جو بیوروکریسی ہے اس میں سے بھی ہیں، جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں اس میں سے بھی ہیں، اور جو بزنس مین ہیں اس میں سے بھی ہیں. ان تمام گروہوں میں سے ان کی نمائندگی ہے، اور یہ لوگوں کے وسائل کو لوٹنے، کھسوٹنے اور زمین پر فساد برپا کرنے میں ازل سے مصروف ہے، اور اب تک مصروف ہے یہ اسی گروہ کا. تو اس پر میں بات کروں گی کہ اس گروہ کے اندر خاص بلڈ لائنز ہوتی ہیں جو ڈومیننٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ تو بہت ہیں اس کے اندر، لیکن کچھ کرائیٹیریاز ہیں جس کے اوپر وہ اس کلٹ کا حصہ بن جاتے ہیں لوگ، اور کچھ ایسے جو بلڈ لائنز ہیں جو پھر لیڈرشپ میں آتا ہے. اس کلٹ کی نمائندگی کرنے والوں کی بنیاد بلڈ لائن پر ہوتی ہے، کہ وہ کون سی بلڈ لائن ہے جس نے اس مارا ماری میں، اس معاشی احتسال میں، اس جو ادویاتی احتسال ہے، بینکاری کا احتسال ہے، اور جو تعلیم کے ذریعے لوگوں کی وجدان اور لوگوں کی روحانیت کا احتسال ہے، ثقافت کے ذریعے لوگوں کی سوچ کا احتسال ہے، اس کرنے میں وہ مصروف رہا ہے. وہ بلڈ لائن کون سی ہے جو ڈومینیٹ کرتی رہی ہے اور اب تک کر رہی ہے؟ دس کوسچن $1,000,000 کیا میں کہتی ہوں $1 بلین، اس سے بھی آپ زیادہ کر لیجئے، اس کا کوسچن ہے یہ. اس پر بہت لوگوں نے تحقیق کی ہے، اپنے طور سے ہر کسی نے بات کی ہے، لیکن میں اس پر بات کروں گی، اور وہ ٹھیک آپ کو ٹائم لائن سے لے کر چلیں گے کہ کس زمانے پہ، کس وقت انہوں نے کون سی واردات ڈالی، اور یہ بلڈ لائن آئی کہاں سے ہے، اور چل کہاں پہ رہی ہے، اب کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس بلڈ لائن پر اور اس مافیا پر 1% اس پہ بات کریں گے. اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے دشمن کی بلڈ لائن کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے یہ، صحیح ہے. تو یہ انسانیت کا دشمن کلٹ جو ہے، اس کے بلڈ لائن پہ بات کریں گے کہ یہ تاریخ میں کن ناموں سے، کن حلیوں سے گھومتا پھرتا جگہوں کو، انسانوں کو، معاشروں کو برباد کرتا چلا آیا ہے. اور ہم تعلیم کے نام پر، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے نام پر، معیشت کے نام پر، اور ان چیزوں کے نام پر ہم ان کے غلام بنے رہے ہیں اور بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ان چیزوں پر بات کرنا ضروری ہے. اس کلٹ کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگر میں زندہ رہی تو، ٹھیک ہے. ظاہر بشرط زندگی ہر کام ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہوگا. میرا خیال ہے کہ اب تک میں نے جتنے ولاگ کیے ہیں، دس ولاگ ول بی دا میگا ولاگ فرام می فار یو، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کرتی تو میں اللہ کے لیے ہوں، لیکن ٹو کریٹ اویئرنیس امنگ اس نا، تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو بخدا کوئی میری کزن سے سنتی ہیں مجھے، میرے دوستیں سنتی ہیں مجھے، تو بخدا آپ لوگ کو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ کھولیے، دیکھیے، پڑھیے اور کمنٹس کیجئے، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تاکہ پھر میں آپ لوگ کے سوالات کے جوابات دوں، اور اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو کریں. یہ کام آگے بڑھنا چاہیے.
از 1%. کل کی سب نے آپ نے سب نام سنا ہوگا بھائی، راکر فیلر فیملی، جس پہ میں نے آپ کو پتہ ہے بینکنگ کے اندر ان کے کام کو، پھر میں نے روتھ چائلڈ جو ہے ان کا میڈیسن میں نے کام پہ ولاگنگ کی ہے، ویڈیوز بنائی ہیں، آپ دیکھیں ڈیٹیل میں دی ہوئی ہیں. تو وہ تو ہو گئے، ایک دو کے نام آپ کو پتہ ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کون؟ روتھ چائلڈ آیا کہاں سے؟ اس کے پیچھے بلڈ لائن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ خاندان کہاں سے ٹریول کرتے رہے، انہوں نے کون کون سی تنظیمیں بنائی ہیں، اور اب یہ کہاں بیٹھے ہیں اور کن تنظیموں سے اٹھ کر ہمیں جو ہے بھاشن دیتے ہیں، اور ہمارے لیڈران جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے اور سیلیوٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو اب چل رہا ہے نا، دیکھیے اس میں انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ کسی ایک ملک کو آگے لگا کے اور اس سے پھر کام نکلوائے ہیں. پہلے جناب جی انہوں نے فرانس کو استعمال کیا کالونیاں بنانے میں، اور فرانس کالونیاں بنا رہا اور دنیا میں سب کچھ ہو رہا. پھر انہوں نے انگلینڈ کو استعمال کیا، انگلینڈ کے ذریعے پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے ہندوستان بر صغیر کے اوپر جو انگلینڈ کا عمل دخل تھا، تو پھر وہ چلتا رہا، انگلینڈ لوٹتا رہا، فرانس لوٹتا رہا، انگلینڈ لوٹتا رہا. پھر اس کے بعد جناب اب انہوں نے امریکہ کو پھر کر دیا، امریکہ پھر اب آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مارا ماری کرتا رہا. اب امریکہ کو ختم کر کے جناب یہ آ رہے ہیں چائنا اور اسرائیل کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو ان کو دیا جانا ہے. اب آپ دیکھو گے کہ کوئی بھی امریکہ کی سائیڈ نہیں لے گا، رفتہ رفتہ آپ دیکھ لینا سب پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلے آپ تصور کریں، اس سال سے پہلے آپ تصور کریں امریکہ جو بات کہے دوسرے اس کو الگ ہو جائیں، اس سے الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں جی، اب ایسا ہوگا کیونکہ امریکہ نے جو کام کرنا تھا انسانوں کو مارا ماری کرنا، جنگیں مسلط کرنا، ان کو لوٹنا، ان کے وسائل کو لوٹنا، ان پہ پابندیاں لگانا، معاشی پابندیاں لگانا، اپنے ڈالر کو اوپر لے کے جانا، وسائل لوٹنا، یہ سب کچھ اس نے کر دیا. اب اس کا رول ختم ہو گیا. اب نئے جو ہے نا نئے جو ہے نا وہ چنگیز اور ہلاکو جو ہے نا وہ اسرائیل اور چائنا کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں. ان کو لایا جانا ہے، یہ گلوبل پلیئر ہوں گے. اور جو آپ کو پتہ ہے پھر وہ کس کے پلیئر ہیں؟ وہ خود چائنا از اے ڈریگن نیشن، ٹھیک ہے نا. ڈریگن ان کا آپ کو پتہ ہے ڈریگن کی کیا ہے، سانپ ہی تھا نا جناب، جس نے جو ہے اس ابلیس کو خود میں چھپایا اور جنت میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. جنت میں تو اس کو نکال دیا گیا تھا ابلیس کو، تو لیکن سانپ نے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کنیکٹیویٹی تو ہے نا ہسٹری کی، کہیں نہ کہیں اشارے تو ہیں نا. تو ایک ڈریگن نیشن ہے، اور جو وہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں، جو بلو چائنا جو ہے نا کنٹرول اور سرویلنس کا بلو پرنٹ ہے فار ریسٹ آف دا ورلڈ، کہ وہ چاہتے کیا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ 2050 میں دنیا کیا ہوگی، تو آپ آج کے چائنا کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو آپ تھوڑا سا آگے اس کو ڈبل ٹرپل کر کے دیکھ لیجئے، سمجھ آ جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ خدا بنی ہوئی ہے. تو پھر یہ سچویشن ہے، دو کلاسز ہیں، ماسٹرز اینڈ سلیو، ٹھیک ہے نا. اب آپ فیصلہ کیجئے، آپ نے اس پورے عمل کو روکنا ہے. یہ جو علم ہے، شیئرنگ ہے، کلٹ کو جانو گے، دشمن کو جانو گے تو اس کی ٹیکٹکس بھی سمجھ آئیں گی. جب دشمن کا ہی نہیں پتا ہوگا اس کی ٹیکٹکس کیا پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے نا، کہ ابھی کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، پہلے کیسے کرتا رہا ہے، اب کیسے کر رہا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے. میرا سارا کام اسی پر ہے. تو بہت آپ کا ٹائم لے لیا. روزہ بھی جو ہے وہ افطاری کے ٹائم میں داخل ہو رہا ہے. یہ میں سپہر کے ٹائم میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے. تھوڑی سی میں نے کہا حالات و واقعات کو تھوڑا سا کنیکٹ کر کے آپ کو بتا دیں کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، ساری کنیکٹیویٹی ہے، اور 0.001% کی، اور اسی طرف سارے حالات و واقعات جا رہے ہیں. نئے گلوبل پلیئر ان ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایران کو کس سر پہ جنگ مسلط کی گئی ہے تاکہ وہ امریکہ کو معاشی طور پہ اس کی کمر توڑے، ٹھیک ہے. دوسرے پیچھے ہٹے رہیں گے، اور پھر بعد میں جب ہو جائے گا تو آپ سامنے دو اور پلیئر آ رہے ہیں، چائنا، موسٹ پروبلی چائنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا سچویشن ہے، اور ہم کہاں فال کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو. کیا ہمارے ملک کی سچویشن ہے، کیا لوگوں کی، عوام کدھر جا رہے ہیں. عوام کی کوئی مجھے ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ، ٹھیک ہے. تو ان پر، اس کلٹ پر، اس دشمن پر جو ہے 1% پر، اس کی بلڈ لائن پر میگا جو ہے انشاءاللہ میرا ولاگ ہوگا نیکسٹ. اور مجھے یقین ہے آپ لوگ سنو گے، ٹھیک ہے، اس مافیا پر. اور شاید 2-3 اس میں مجھے ڈیوائیڈ کرنا پڑے ویڈیوز کے اندر. تو ہوپ فلی آپ لوگ اس کو سنو گے اور پھیلاؤ گے، ٹھیک ہے نا. تو اپنا خیال رکھیے گا.
اپنے کوانٹم فیلڈ کا، اپنے بائیو فیلڈ کا خیال رکھیے، دوسروں کے کوانٹم فیلڈ اور بائیو فیلڈ بھی انشاءاللہ العزیز اس طرح سے بہتر رہیں گے، اور ہم گریٹر جو کانشیسنس ہے اس میں پازیٹیو حصہ جو ہے وہ انٹر کرتے رہیں گے. تو اپنا اور اپنے تمام پیاروں کا اور رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا اور اپنے آپ کا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.